आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल बिहार और मगरबी बंगाल के दौरे पर जाएंगे, जहां वो कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। रेलवे का महकमा दिवाली और छठ पूजा के दौरान बिहार के लिए 12,000 से ज्यादा खुसूसी रेलगाड़ियां चलाएगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 साल के दौरान भारत रूस तिजारत में अशिया और सामान के एतबार से 5 गुना इजाफा हुआ है। इसराइल ने कहा है कि उसने गजा शहर पर कब्जा करने और उसे अपने कंट्रोल में लेने के लिए फौजी कार्रवाई के इब्तिदाई इक़दाम किए हैं। बुल्गारिया में 20 साल तक के उम्र के खिलाड़ियों की आलमी कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की तपस्या ने सोने का तमगा जीता है। और अव्वलीन खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आज जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की डल झील में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल बिहार और मगरबी बंगाल के दौरे पर जाएंगे। अपने इस दौरे में वज़ीर-ए-आज़म बिहार में गया में तकरीबन 13,000 करोड़ रुपये लागत की कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। गया जी से वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वो गया और दिल्ली के दरमियान अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली और कोडरमा के दरमियान बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 6,880 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए 660 मेगावाट के बक्सर थर्मल पावर प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। वो मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत मुंगेर में 520 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवरेज नेटवर्क का भी इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म 1260 करोड़ रुपए मालियत के शहरी बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कौनैन हैदर। जनाब मोदी मगरबी बंगाल के अपने दौरे में 5,200 करोड़ रुपये लागत की कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वो कोलकाता में नए तामीर किए गए सेक्शन पर मेट्रो ट्रेन खिदमात को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी 7.2 किलोमीटर तवील 6 लेन वाली कोना एक्सप्रेस वे का संग बुनियाद भी रखेंगे, जिस पर 1,200 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत आएगी। इससे हावड़ा आसपास के देही इलाकों और कोलकाता के दरमियान कनेक्टिविटी में इजाफा होगा। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि दिवाली और छठ पूजा के मौके पर बिहार के लिए 12,000 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। जनाब वैष्णव और बिहार एनडीए रहनुमाओं के दरमियान हुई मुलाकात के बाद ये ऐलान किया गया। जनाब वैष्णव ने कहा कि रियासत के रहनुमाओं के साथ अवाम की सफरी जरूरियात पर हुए तबादला ख्याल के बाद रेलवे की वजारत ने न सिर्फ नई ट्रेनों बल्कि दीगर कई स्कीमों और बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों पर काम किया है। जो दीपावली और छठ के आगामी 2 बड़े त्योहार हैं, इसके लिए विशेष व्यवस्था की जाए, ऐसी डिस्कशन में आया। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाए कि किस तरह से हमारे यात्रियों को रिटर्न जर्नी में सुविधा हो। तो इस चर्चा के बाद में ये तय हुआ 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी, जिससे कि यात्रियों को इन 2 बड़े पर्वों पर किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि आम जुमरे के मुसाफिरों की सहूलत के लिए 4 नई अमृत भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी, जो दिल्ली और गया, सहरसा और अमृतसर, छपरा और दिल्ली और मुजफ्फरपुर और हैदराबाद को जोड़ेगी। रेलवे के वजीर ने मजीद बताया कि नई तजुर्बाती स्कीम के तहत 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के दरमियान सफर करने वाले और 17 नवंबर और 1 दिसंबर के दरमियान वापसी का सफर करने वाले मुसाफिरों को कन्फर्म टिकट मिलेगा। इसके अलावा इन मुसाफिरों को वापसी के सफर के किराए में 20% की रियायत भी दी जाएगी। ईपीएफओ में इस साल जून के महीने में अब तक का सबसे बड़ा 21,89,000 अराकीन का मजमूई इजाफा दर्ज किया गया है। यह आदादोशुमार 9.14% का इजाफा जाहिर करते हैं, जो कि अप्रैल 2018 में शुरू की गई पेरोल डेटा ट्रैकिंग के बाद से इंदराज की सबसे ऊंची सतह है। मेहनत और रोजगार की वजारत ने बयान में इत्तला दी है कि इस महीने करीब 10,62,000 नए सारिफीन ने इंदराज किया है, जो कि मई 2025 के मुकाबले 12.68% की बढ़ोतरी है और पिछले साल जून के मुकाबले 3.61% का इजाफा है। वजारत ने बताया कि 18 साल से 25 साल उम्र के ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन
6,39,000 نئے صارفین کا اضافہ ہوا ہے۔ بھارت کی منفرد شناخت سے متعلق اتھارٹی نے آدھار پر مبنی صارفین کی بلا رکاوٹ تصدیق کے عمل کے لیے پرائیویٹ سیٹلائٹ پر مبنی انٹرنیٹ خدمات فراہم کرنے والی کمپنی اسٹار لنک کے ساتھ اشتراک کیا ہے۔ ایک بیان میں الیکٹرانکس اور آئی ٹی محکمے کی وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس سے بھارت کے ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کے بھروسے مند ہونے اور اس کی عمدہ کارکردگی کی عکاسی ہوتی ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مذکورہ تعاون سے یہ بات اجاگر ہوتی ہے کہ کس طرح آدھار شفافیت اور جوابدہی کو یقینی بناتے ہوئے خدمات پہنچانے میں اختراعی طریقہ کار اختیار کر سکتا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ گزشتہ 4 سال کے دوران بھارت روس دوطرفہ تجارت میں اشیاء اور سامان کے اعتبار سے 5 گنا سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ سال 2021 میں یہ $13 ارب تھی، جو کہ سال 2024-25 میں بڑھ کر $68 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ البتہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس اضافے کے ساتھ ساتھ بڑا تجارتی عدم توازن بھی پیدا ہوا ہے اور یہ $6 ارب 60 کروڑ سے بڑھ کر $58 ارب 90 کروڑ تک پہنچ گیا ہے، جو کہ تقریباً 9 گنا ہے۔ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اس بات پر فوری طور سے توجہ دی جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وہ ماسکو میں روس کے اول نائب وزیر اعظم ڈینس منتوروف کے ساتھ بھارت روس بین حکومتی کمیشن کے 26ویں اجلاس کی مشترکہ طور پر صدارت کر رہے تھے، جو تجارتی، اقتصادی، سائنسی، تکنیکی اور ثقافتی اشتراک سے متعلق ہے۔ Over the last 4 years, bilateral trade in goods has increased from more fivefold, from $13 billion in 2021 to $68 billion in 24-25, and it continues to grow. However, a major trade balance has accompanied the growth. It has increased from $6.6 billion to $58.9 billion, which is about 9 times. So we need to address that urgently. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے مختلف شعبوں میں تعاون کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس میں تجارت اور اقتصادی شعبہ، زراعت، توانائی، صنعتیں، ہنرمندی، موبلٹی، تعلیم اور ثقافت شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے غزہ شہر پر قبضہ کرنے اور اسے اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے زمینی کارروائی کے سلسلے میں ابتدائی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ایک بڑے حملے کی تیاری کے لیے فوجی اہلکار زیتون اور جبالیہ سمیت مضافاتی علاقوں میں پہلے ہی سرگرم عمل ہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے کل متعلقہ منصوبے کو منظوری دی۔ اب اسرائیل کی سیکیورٹی سے متعلق کابینہ اس کا جائزہ لے گی۔ اسرائیل کی دفاعی فورسز نے کہا ہے کہ اس کارروائی میں معاونت کے لیے اسرائیل 60,000 ریزرو اہلکاروں کو طلب کر رہا ہے تاکہ وہ بھی اس مشن میں شامل ہو سکیں۔ امکان ہے کہ اس کارروائی کے نتیجے میں شمالی غزہ سے ہزاروں فلسطینیوں کو جنوب کا رخ کرنا پڑے گا، جہاں امداد کی قلت کی وجہ سے پہلے ہی بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ ادھر حماس نے اس اعلان کی مذمت کی ہے اور اسرائیل پر بقول اس کے عام شہریوں کے خلاف وحشیانہ جنگ کو طول دینے کا الزام لگایا ہے۔ غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی نے کہا ہے کہ کل اسرائیل کے حملوں میں 3 بچوں اور ان کے والدین سمیت 25 افراد مارے گئے۔ ایجنسی کے ترجمان نے غزہ شہر کے زیتون اور صبرا علاقوں کی صورتحال کو انتہائی خطرناک قرار دیا ہے۔ ادھر قطر اور مصر نے ایک نئے جنگ بندی سمجھوتے کی تجویز پیش کی ہے، جس میں 60 دن کی عارضی جنگ بندی اور تقریباً آدھے یرغمال افراد کی رہائی شامل ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اس نے مذکورہ منصوبے کو قبول کر لیا ہے، لیکن اسرائیل نے ابھی تک باضابطہ طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ اسرائیلی حکام نے کہا ہے کہ وہ مکمل سمجھوتا چاہتے ہیں جس میں یرغمال بنائے گئے سبھی افراد کی رہائی شامل ہو۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج گجرات خطے میں شدید بارش سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ سوراشٹر اور کچھ میں آج انتہائی شدید بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات نے اگلے 2 سے 3 دن کے دوران مہاراشٹر اور ملک کے شمال مشرقی حصے کے مختلف مقامات پر شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ وہیں بہار، چھتیس گڑھ، راجستھان، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، اوڈیشہ، اتراکھنڈ، کونکن اور گوا میں 22 اگست تک موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہ بھی کہا ہے کہ اگلے 3 دن کے دوران جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان، مظفر آباد، بہار، جھارکھنڈ، اوڈیشہ، تلنگانہ، مغربی بنگال اور سکم کے مختلف مقامات پر بجلی کی گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ ادھر گجرات میں سوراشٹر اور جنوبی گجرات کے ساحلی ضلعوں میں دور دور تک تیز بارش ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ مقامی باندھوں اور دریاؤں کا پانی کنارے سے باہر بہ رہا ہے، جس کی وجہ سے کئی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے اور خطے میں روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ جوناگڑھ، دیو بھومی دوارکا، پوربندر اور گیر سومناتھ سمیت
بارش سے متاثرہ ضلعوں میں راحت اور بچاؤ کارروائی انجام دی گئی ہے۔ جوناگڑھ ضلع اور پوربندر کے بعض حصوں میں کل بہت تیز بارش ہوئی۔ جوناگڑھ ضلع کے مندردہ میں 13 انچ بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش سے متاثرہ ضلعوں کے 200 سے زیادہ گاؤں میں بجلی کی سپلائی پر اثر پڑا ہے۔ پانی بھر جانے کی وجہ سے تقریباً 240 سڑکیں ٹریفک کے لیے بند ہو گئی ہیں، ان میں ریاستی شاہراہیں بھی شامل ہیں۔ کل پوربندر میں بجلی گرنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی۔ سوراشٹر کے سب سے بڑے شترنجے ڈیم کے تقریباً 56 پھاٹک کھول دیے گئے ہیں اور آس پاس کے گاؤں میں چوکسی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جنوبی گجرات کے ضلعوں میں بھی کہیں اوسط اور کہیں تیز بارش ہوئی ہے۔ موسمیات محکمے نے دیو بھومی دوارکا کے لیے ریڈ الرٹ اور سوراشٹر اور جنوبی گجرات کے 10 ضلعوں کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مہاراشٹر میں ایک ہفتے سے جاری شدید بارش کے بعد اب موسم بہتر ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ ممبئی اور اس کے مضافاتی علاقوں تھانے، پالگھر، رائے گڑھ اور رتنا گیری کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ پونے کے گھاٹوں کے لیے اورنج الرٹ، جبکہ ناسک اور ستارا کے گھاٹوں کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ریاست میں شدید بارش کی وجہ سے 8 لاکھ ہیکٹیئر سے زیادہ زرعی اراضی پر فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ بادل پھٹنے کے بعد آئے اچانک سیلاب سے متاثرہ جموں کشمیر کے کشتواڑ ضلع کے چسوتی گاؤں میں تلاش اور بچاؤ کارروائیاں آج لگاتار 8ویں دن بھی جاری ہے۔ اس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 65 ہو گئی ہے، جس میں CISF کے 3 اہلکار اور جموں کشمیر پولیس کے ایک SPO شامل ہیں۔ بلغاریہ میں 20 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی عالمی کشتی چیمپئن شپ میں تپسیا نے بھارت کے لیے سونے کا پہلا تمغہ جیتا ہے۔ انہوں نے خواتین کے 57 کلو گرام کے زمرے کے فائنل میں ناروے کی پہلوان کو 5-2 سے ہرا دیا۔ پہلا کھیلو انڈیا واٹر سپورٹس فیسٹیول آج سے جموں کشمیر میں سری نگر کی خوبصورت ڈل جھیل میں شروع ہوگا۔ اس 3 روزہ قومی ٹورنامنٹ میں 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 400 سے زیادہ چوٹی کے کھلاڑی روونگ، کیاکنگ اور کینوئنگ جیسے کھیلوں میں سونے کے 24 تمغوں کے لیے مقابلہ آرائی کریں گے۔ یہ عمر کی حد سے آزاد پہلی قومی چیمپئن شپ ہے جس کے سبھی 24 کھیل اولمپک کے کھیلوں کے پروگرام کا حصہ ہیں۔ اس فیسٹیول میں 3 مقابلوں وارٹر اسکیئنگ، شکارا بوٹ دوڑ اور ڈریگن بوٹ دوڑ کا بھی مظاہرہ کیا جائے گا، جس کا مقصد سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔ شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے متعلق خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی شہ سرخی ہے 130واں آئینی ترمیمی بل مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد۔ نائب صدر کے انتخاب کے لیے NDA کی طرف سے امیدوار CP رادھا کرشنن کے کاغذات نامزدگی داخل کیے جانے سے متعلق خبر کو اردو اخبارات نے اپنے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا پر عوامی سماعت کے دوران ہوئے حملے سے متعلق خبر کو بھی تقریباً سبھی اردو اخبارات نے اپنے پہلے صفحے پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ بھارت اور چین نے راست پروازیں بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس خبر کو روزنامہ راشٹریہ سہارا اور کئی دیگر اخبارات نے اپنے پہلے صفحے پر پیش کیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے افغانستان میں سڑک حادثے میں 17 بچوں سمیت 79 افراد کی موت ہونے سے متعلق خبر کو اپنے صفحے اول پر نمایاں کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل بہار اور مغربی بنگال کے دورے پر جائیں گے، جہاں وہ کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ ریلوے کا محکمہ دیوالی اور چھٹ پوجا کے دوران بہار کے لیے 12,000 سے زیادہ خصوصی ریل گاڑیاں چلائے گا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ گزشتہ 4 سال کے دوران بھارت روس تجارت میں اشیاء اور سامان کے اعتبار سے 5 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے غزہ شہر پر قبضہ کرنے اور اسے اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے فوجی کارروائی کے ابتدائی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ بلغاریہ میں 20 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی عالمی کشتی چیمپئن شپ میں بھارت کی تپسیا نے سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اور اولین کھیلو انڈیا واٹر سپورٹس فیسٹیول آج جموں کشمیر میں سری نگر کی ڈل جھیل میں شروع ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔